ज़िंदगी में बुरे तरीके से फँस जाओ ना और कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो, आपको सिर्फ़ ये नज़र आ रहा हो कि आपने अपनी ज़िंदगी को बुरे तरीके से तबाह कर दिया है, यहाँ तक कि आप अंदर से ही बुरे तरीके से तबाह हो गए हैं, टेंशन और एंग्ज़ायटी के मरीज़ बन गए हैं। रात को नींद की गोलियाँ खाए बगैर आपको नींद नहीं आती और दिन में जो है ना सारा दिन आपका रोकर, चिड़चिड़ापन में, गुस्से की हालत में और बेसुकूनी में गुज़र जाता है। यानी आप ज़िंदगी के हर मोड़ पे खुद को बिल्कुल तंग पा रहे हो, बिल्कुल तन्हा पा रहे हो और लग रहा है कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तो मेरी प्यारी बहनों, इस्तग़फ़ार वो खूबसूरत चीज़ है ना जो आपकी ज़िंदगी को शुरू करने में एक नया मोड़ और एक नया मज़ा देती है। इतनी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। आज का व्लॉग मैं अपनी उन प्यारी बहनों के लिए बना रही हूँ जो अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं, तंग आ चुकी हैं, बस तंग हैं, उन्हें कोई छुटकारे का रास्ता नज़र नहीं आता। चाहे वो जिस भी अपने घर में हैं या ससुराल में हैं या जहाँ भी हैं, इवन अगर वो कुंवारी हैं, उनके रिश्ते नहीं आ रहे, बाज़ लड़कियाँ ऐसी भी हैं कमेंट करती हैं कि आप ये बस बहुत तंग आ गए हैं माँ बाप के घर की भी चिक चिक से, तो हम आप दुआ करें हमारे लिए नसीब खुल जाएं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी बन परेशानियों के होते हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं रिश्तों के लिए, मतलब दुआएं करने के लिए। बहुत सारी बहनें जो है ना उम्मीद से हैं, वो मांग रही होती हैं कि आप ही दुआ कीजिए, अल्लाह हमारी खैर कर ले, अल्लाह हमें बेटा दे। अल्लाह ताला मेरी सारी सारी बहनों की मुश्किलें, तंगियाँ, परेशानियाँ दूर फरमाए। तो चले आए आज के खूबसूरत से व्लॉग को शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो इस्तग़फ़ार के व्लॉग्स बहुत पसंद कर रही हैं और ख़ासकर कमेंट किए हैं, बहुत सारी बहनों के आए हैं कि आप ही, हमें यूँ लगता है ना कि आप हमारी हिदायत का ज़रिया बनी है, आप ही हमने इस्तग़फ़ार किया, हमारी ज़िंदगी बदल गई, हमने अपनी ज़िंदगी में मौजे देखने शुरू कर दिए। यानी हमारी ज़िंदगी कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई इस्तग़फ़ार से। तो मैंने कहा कि चलें आज मैं अपनी सब बहनों के लिए जो कमेंट करती है ना, आप ही परेशान हूँ, दिल बहुत भारी है, सोचे नहीं छोड़ती पीछा, बहुत बेसुकून हूँ, काम करने को दिल नहीं करता, घर अच्छा नहीं लगता, शौहर बच्चे अच्छे नहीं लगते, बहुत परेशान हूँ, आप ही आप हल बता दें। मतलब हर मसले का हल, हर परेशानी का हल मैं आज आप लोगों को बताने लगी हूँ। साथ में आपके साथ मैं शेयर करूँगी अपनी छोटी सी मिरेकल स्टोरी, यानी छोटी छोटी स्टोरीज होंगी मिरेकल जो मैंने अपनी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार के देखे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूँ ना यार कि मैं इस्तग़फ़ार की इतनी अहमियत है ना, इतनी अहमियत है कि अगर हम गिनने बैठ जाएं तो हम नहीं गिन सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तग़फ़ार को जो है ना ज़िंदगी की हर परेशानी का हल और जन्नत का रास्ता बता दिया है कि आपने इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी का हर परेशानी, हर मुश्किल हल हो जाएगी और आपको जन्नत तो आपकी जो है ना मुक़द्दर में आ जाएगी। हदीस का भी मफ़हूम है कि ना आप इस्तग़फ़ार पढ़ें और इस्तग़फ़ार से ना अल्लाह पाक आपकी मुश्किलों को आसान कर देगा, आपको तंगी से निजात देगा और ताला आपको रिज़्क़ ऐसे देगा ना जिसको आप गुमान भी नहीं कर सकते। तो आप खुद देखिए इन तीनों चीज़ों में कितनी खूबसूरत बात आ गई है कि अल्लाह ताला आपको जो है ना तंगी से निकालेगा, आपको हर मुसीबत से निजात देगा। तंगी क्या है? यही रिज़्क़ की तंगी है, यही घर की लड़ाइयाँ झगड़े हैं, ये टेंशन। मैं कहती हूँ कि घर का काम भी बोझ नहीं होता, रिश्ते ही बोझ नहीं होते। ये जो दिमागी टेंशन है ना, ये जो परेशानी है, ये जो सोच हैं इंसान की, शैतान ने ना, मैं कहती शैतान ने हमारे दिमाग में घर बना लिया है। यार मेरी भी ऐसी ही हालत थी। पता क्या था, आज से 1 साल पहले की बात है, मैंने पहले भी आप लोग के साथ शेयर किया कि मैं इतनी टेंशन में रहती थी, इतनी परेशानी में, कर्ज़ थे ना, तो वो कर्ज़ ने ना मुझे ओवर थिंकिंग पे मजबूर कर दिया था और मुझे यूँ लगता है कि शैतान का बुरे तरीके से मेरे दिमाग पे गलबा था। क्यों? क्योंकि हमें तो कुरान में फरमा दिया गया ना कि मुसलमानों को आज़माया जाएगा। तो हम मतलब शैतान जो है ना वो हमारे दिल में बुरे तरीके से अल्लाह के लिए नऊज़ बिल्लाह बेयकीनी डाल रहा होता है और मेरे दिमाग में भी ना बेयकीनी कहाँ, क्योंकि जब मुझे सोचे आ रही है ना कि क्या होगा, कर्ज कैसे उतरेगा, घर के हालात कैसे बेहतर बनेंगे, मतलब, और यूट्यूब पर भी मैं आई हुई थी, जाहिर है मैं इतनी परेशान थी। तो मैंने यूट्यूब शुरू किया और मैंने कहा कि चलिए ज़िंदगी में तो कुछ करना ही है तो क्यों ना यहाँ से शुरू किया जाए, हो सकता है कि अल्लाह ताला इससे मेरा कोई रास्ता बना ले। फिर अल्हम्दुलिल्लाह और यूट्यूब से मैंने कमाया भी, लेकिन उस कमाने में भी आप लोग यकीन नहीं करेंगे ना, पूरा 1 साल का मेरा सफ़र रहा है।
اب اس سفر میں سب سے بڑی جو چیز تھی نا وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگی ہوں. سب سے بڑی جو چیز نا وہ میرے دماغ کا بوجھ تھا، وہ سوچیں تھی، وہ ٹینشن تھی، وہ انزائٹی تھی. آپ لوگ یقین کریں مجھے نیند نہیں آتی تھی. میں روزانہ رات کو ایلپ کی جو گولی ہوتی ہے، جو میری بہنیں کھاتی ہوں گی انہیں اندازہ ہو جائے گا، ایلپ کی آدھی گولی کھا کے سوتی تھی. کبھی آدھی سے بھی نیند نہیں آتی تھی تو پوری گولی کھاتی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے نا اتنی بلڈ پریشر کی مریض، بالکل لو بلڈ پریشر میرا رہنے لگ گیا. پھر جب میں کراچی گئی تو ڈاکٹر نے مجھے لیگزیٹنل کی گولی دی کہ آپ اب یہ کھائیں گی، آپ نے روز رات کو کھا کے سونا ہے تاکہ دن میں جو ہے نا آپ پرسکون ہو اور جو ہے نا مطلب آپ کو سوچے نہ آئے، ٹینشن نہ ہو. میں اتنی بلڈ پریشر لو، یعنی میں اگر امی کے گھر بھی گئی نا تو میں بس سر کے درد میں الٹی پڑی رہی. اور میرے ماں باپ بیچارے مجھے دیکھ کے پریشان کہ اس کو کیا ہو گیا، یہ آئیو یہ خوشی سے دن کیوں نہیں گزاری. مطلب میں ان کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ میں کتنی بری طریقے سے پھنس گئی ہوں. یعنی یہ گھر تو مجھے مل گیا ہاں، لیکن اس کے ساتھ جو مشکلیں اور پریشانیاں مجھے ملی نا یار، وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی. لوگوں کو نظر آتا ہے، اللہ پاک نصیب کرے. بہت پیاری بہنیں مجھے دعائیں دے رہی تھیں اللہ وہ گھر نصیب کرے، لیکن یار میری بہنوں آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ گھر تو مجھے مل گیا، لیکن اس کے بعد جو مشکلیں آئیں نا سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ میں ایک قسم سے لگتا تھا کہ بس میں دماغی مریض بن گئی ہوں. چڑچڑاپن، غصہ، بلا وجہ بچوں کو مارنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، اور نا خود پر غصہ آنا کہ یہ کیا زندگی بن گئی ہے، یہ میں کہاں پھنس گئی. مطلب بس بلا وجہ کا غصہ، بلا وجہ کی سوچے. بس بری طریقے سے شیطان نے نا مجھ پر غلبہ کر لیا ہے. یعنی دماغ میں میری حملہ شیطان کا تھا، فل بے یقینی. پھر جو ہے نا ایک دن میں یوٹیوب اسکرول کر رہی تھی تو نا میرے آگے نا یہ استغفار کی ویڈیوز آئیں. پھر میں نے ایک دو ویڈیو دیکھی. پھر جو ہے نا مجھے یوں لگا کہ یار چلو استغفار شروع کی جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہی میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہو. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ مجھے اسی استغفار سے نا بلندی ہوئی پہنچائے. ایٹ لیسٹ میری یہ ٹینشن ختم ہو جائے، یہ سوچ ختم ہو جائے. بس مطلب رات کو تھا نا میں ساری رات سوتی تھی کہ کیا مستقبل بنے گا، کیا ہوگا. یہ بے یقینی کا سفر میں پوری طریقے سے طے کر رہی تھی اور پریشان، ان کی گولی سے بھی نیند نہ آئے. پھر میں نے نا استغفار شروع کیا. اور شروع بھی کیسے کیا آپ لوگوں کو اکثر بتاتی ہوں میں کہ بس میں نے استغفار کی ہر نماز کے بعد معمول بنا لیا کہ بس میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتی تھی. استغفر اللہ، نارمل استغفر اللہ پڑھتی تھی، استغفر اللہ پر دل سے پڑھتی تھی اور یہ یقین سے بھی پڑھتی تھی نا. شروع میں تو یہ تھا کہ بس میں پڑھ رہی تھی، لیکن بعد میں جب میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی اور خود بھی میں نے دیکھا نا کہ جب میں استغفار بیٹھ کے یقین سے، توجہ سے، اپنی ذہنی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھتی ہوں نا تو مجھے لگتا تھا کہ میرا سر جو ہے سر میں بہت شدید درد رہتا ہے میرے اکثر. تو ان دنوں میں تو تھا ہی تھا، تو میں نا وہ ہلکا ہونا شروع ہو گیا میرا سر. یعنی میری زندگی میں ایک الگ چینج آیا. یار میں آپ لوگوں کو کیسے بتاؤں، ایک سکون آنا شروع ہو گیا. یہ جو سوچیں آتی ہیں نا، سوچیں یہ شیطان نے ہمارے دماغ پہ غلبہ کیا ہوتا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ شیطان کے اوپر غلبہ حاصل کر لیں تو آپ اپنے دماغ پہ کنٹرول کریں. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے نا یار، میں نے گزارا ہے کہ دماغ پر بھی کنٹرول نہیں ہوتا انسان کا. تو پھر کیا کریں، کثرت سے استغفار کریں. میں نے 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد استغفار شروع کر دیا. پھر اتنی ماشاءاللہ عادت بن گئی نا کہ میں اگر روٹیاں بھی بیل رہی ہوں تو میں استغفار پڑھ رہی ہوں، میں کھانا بنا رہی ہوں میں استغفار پڑھ رہی ہوں، میں جھاڑو پوچھا برتن کچھ بھی کر رہی ہوں میں استغفر اللہ. ایون رات کو سوتے وقت بھی پڑھتی تھی اور نیند میں بھی پڑھتی رہتی. اتنی عادت بن گئی. اچھا کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ جو چینجنگ شروع میں آئی نا وہ یہ تھی کہ میرا دماغ ہلکا ہونا شروع ہو گیا، مجھے سوچیں کم آنی شروع ہو گئی، مجھے نا اللہ پر یقین بننا شروع ہو گیا. اب ساتھ ساتھ میرے مزاج میں بہت نرمی آنی شروع ہو گئی. غصہ نہیں آتا تھا، وہ جو بلا وجہ غصہ آتا تھا اور بچوں کو میں مارتی ڈپٹتی تھی اور کام کرنے کو دل نہیں کرتا تھا. صبح اٹھتی تھی نا گھر کو دیکھتی تھی تو دل کرتا تھا کہ بس یا گھر کو آگ لگا دوں یا کر کیا دوں، بس جان چھوٹ جائے میری اس گھر کے کاموں سے. اس گھر سے میں بھی ایک نظر بھی تھی، لیکن بس کیا تھا کہ آہستہ آہستہ نا زندگی ہلکی ہونی شروع ہو گئی. استغفار نے میری زندگی کو بدلنا شروع کر دیا. میری سوچ میں، میرے مزاج میں، میرے گھر میں پرسکونیت آنی شروع ہو گئی. یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو ذہن کی سوچیں ہوتی ہیں نا، ذہن جو ہوتا ہے اگر یہ ہمارا بھاری ہونا تو میں کہتی ہوں زندگی میں بہت بھی خوشحالی ہو، بہت بھی سب خوشیاں اور نعمتیں ہوں، لیکن ہمارا ذہن ہلکا نہیں ہے تو ہماری زندگی بے سکون ہے. اور ذہن ہلکا کیسے ہوگا؟ جب آپ کثرت سے استغفار شروع کر دیں گے. جب میں نے استغفار شروع کرنے لگی تو پھر یہ تبدیلی ہے. جب میں نے کثرت استغفار شروع کی نا یار، تو پھر وہ ایک تو
مجھے لگتا کہ میری زندگی کے مسئلے حل ہونے شروع ہو گئے. ٹینشن آدھی میری ختم ہو گئی تھی نا، جو میں نے خود ہی مسئلہ بنائی ہوئی تھی اپنے لیے. اور دوسری چیز یہ تھی کہ میں نے نا قرض کی بہت پریشانی ہوئی تھی کہ اب کیا کریں، کس طرح اتاریں. آپ کو پتہ ہے نا یہ کیسی چیز ہے نا کہ کوئی اپنے بھی جو ہے نا وہ منہ موڑ لیتے ہیں، ایسی چیز ہے. تو بہت پریشان. ہاں ایسے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں یا آپ کو جو ہے نا دے کر مہلت دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے ہمیں دینا ہی دینا ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں کہاں سے لاؤں، کون سا سبب پیدا ہو کہ میں اس کو یہ چیز دے دوں. اور میرے لیے کوئی سبب نہیں تھے. ہسبینڈ کی پے آتی تھی تو میں کچھ راشن ڈلوا لیتی تھی 10,000 روپے تک کا، اور بس پورے مہینہ پھر اسی راشن پہ گزرتا تھا. پھر جو ہے نا کرتے کرتے دن گزر رہے تھے. لیکن کیا ہوا کہ پھر مجھے نا کسی نے ایک دعا بتائی، میرے ابو نے ہی مجھے یہ دعا بتائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا جو ہے نا خاص میرے ابو نے مجھے بتائی کہ جب میں بہت زیادہ قرض میں مبتلا تھا تو میں یہ دعا پڑھتا تھا، تم بھی پڑھا کرو. اور ساتھ ساتھ جو آپ کو میں نے بتایا کہ میں ہر وضو کے بعد یہ دعا پڑھتی تھی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ تو میں پڑھ ہی رہی تھی. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا میں استغفار کی تو بہت کثرت، بس استغفر اللہ مجھے یوں لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے مسئلے حل کرے گا نا تو وہ اسی وظیفے سے کرے، کیونکہ زندگی سے آدھی ٹینشنیں ختم ہو گئی تھی. بس پھر کیا ہونا تھا، راستے کھلنے شروع ہو گئے. ایک قسط نکلی، پہلے 1 لاکھ کی، پھر 2 لاکھ کی، پھر ایک چھوٹی قسط تھی وہ نکلی. ساتھ ساتھ جو ہے نا میں نے اپنی جو چھوٹا موٹا سونا ہوتا تھا، جیسے ٹاپس، انگوٹھیاں چھوٹی ہوتی ہیں، بالیاں، سب کا سب وہ تو میں نے بیچ ہی دیا تھا. لیکن جو ہے نا پھر الحمدللہ اس طریقے سے میں نے اپنے قرض اتار لیے. اللہ پاک نے اتنے سبب بنائے میں آپ کو نہیں بتا سکتی. تو استغفار کی کثرت نے ماشاءاللہ میری زندگی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر چکی. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اب زندگی میں کیا ہو رہا ہے. اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ درود پاک بھی میں نے شروع کر دیا ہے. کوشش کرتی ہوں کہ ایک مقدار درود پاک کی میں پڑھ لوں، اور زیادہ تر کاموں کے دوران ہی میں درود پاک پڑھ رہی ہوتی ہوں. کیونکہ یار یہ وہی وقت ہوتا ہے جس ٹائم شیطان جو ہے نا ہم ہوم میکرز کے دماغ پہ غلبہ ڈال رہا ہوتا ہے کہ تمہیں یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ ہو سکتی ہے، مستقبل میں یہ ہو سکتا ہے. وہ مستقبل کے خوف میں ڈال کے نا ہم لوگ کو بے یقینی میں ڈال رہا ہوتا ہے. تو اب میں کاموں کے دوران جو ہے نا یا درود پاک پڑھ لیتی ہوں یا استغفار پڑھ لیتی ہوں. اور استغفار بھی کون سا پڑھتی ہوں، اللہم اغفر لی وتب علی وانک انت التواب الغفور. جب سے میں نے سنا ہے نا کہ یہ استغفار بہت اچھا استغفار ہے، تو اب میں استغفر اللہ تو پڑھتی ہی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں اس استغفار کا اہتمام بھی کرتی ہوں. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا جو بہنیں چاہتی ہیں نا کہ زندگی بالکل لائٹ ہو جائے، پرسکون ہو جائے، مشکلیں، تنگیاں، پریشانیاں نکل جائیں، تو آج سے ہی آپ لوگوں نے استغفار شروع کرنی ہے. اور ایک بہت خوبصورت استغفار جو میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں. یہ سید الاستغفار ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مکمل یقین کے ساتھ دن کے وقت یہ دعا پڑھے گا اور شام ہونے سے پہلے انتقال کر جائے تو وہ جنتی ہے، اور جو رات کو پڑھے اور صبح کے سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ بھی جنتی ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. میں نے آپ کو پڑھ کے صرف اس لیے سنا دیا ہے تاکہ جو میری بہنوں کو تجوید کا مسئلہ ہے ان کے لیے آسانی ہو جائے. اسکرین شاٹ لکھ کے رکھ لیں اور کوشش کریں کہ اگر آپ استغفار پڑھ چکی ہیں یا پڑھ رہی ہیں تو سید الاستغفار کو بھی اپنی زندگی میں لائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بہترین ہو جائے گی. تو یہ وہ استغفار تھی، میری چھوٹی چھوٹی میریکل سٹوریز تھی جو جنہوں نے مجھے زندگی میں، استغفار نے مجھے زندگی سے ملایا. جب میں زندگی سے پریشان ہو گئی تھی، تھک گئی تھی، کوئی راستہ نکل نہیں رہا تھا، تو میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا. اور الحمدللہ اللہ پر یقین، اللہ سے محبت اور زندگی میں تبدیلی، منفی سوچیں سب ختم ہو گئی صرف اور صرف استغفار سے. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو میری پیاری بہنیں کمنٹ کر رہی ہوتی ہیں نا کہ آپ ہی پریشانی کے لیے وظیفہ بتاتے ہیں، آپ ہی رشتے کے لیے، یہ وہ سب پریشانیوں کے لیے ایک وظیفہ ہے، استغفار.
انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے پریشانی گارنٹی دیتی ہوں میں ختم ہو جائے گی. لیتی ہوں آپ سے اجازت. نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں. السلام علیکم.